अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सजाद राजा, नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL की तरफ से। आज हमारा एक डिस्कशन है, एक किस्म का डायलॉग है, इंटरेक्टिव डायलॉग आप कह लें, या एक बातचीत गुफ्तगू शनीद है बुनियादी तौर पे, जो हमें इश्यूज दरपेश हैं डायस्पोरा को, पाकिस्तानी डायस्पोरा को और जम्मू कश्मीर डायस्पोरा को, जो हमारे कंसर्न्स हैं, पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो सेफ्टी इश्यूज हैं, उनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स पिछले साल खास तौर पे जो हुई हैं और जिस तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आज उन पे हम बात करेंगे। आज हमारे पैनल में कुछ और अहबाब को भी हमने बुलाया था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ अहबाब शिरकत नहीं कर सके हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर शबीर चौधरी साहब। डॉक्टर शबीर चौधरी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, हिस्टोरियन हैं, आथर हैं, राइटर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, लंदन में रहते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर अफेयर्स के डायरेक्टर हैं। इनके साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर एजाज पराचा साहब। प्रोफेसर एजाज पराचा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है बुनियादी तौर पे। ये भी लंदन में रिहाइश पजीर हैं, कन्वीनर हैं साउथ एशिया वाच के और प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। तो खुश आमदीद डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और इस इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आपने इस महफिल को जीनत बख्शी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करूंगा कि ये 2020 में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है दुनिया में और जो जम्मू कश्मीर का डायस्पोरा है, उनके इश्यूज के हवाले से, पर्टिकुलरली जो 2020 में हमें जो 2020 में चीजें नजर आई हैं, सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है। दो बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं, जो एग्जाइल में थे, रेफ्यूजी थे, पहले स्वीडन में मार्च में 2020 मार्च में साजिद हुसैन, जो जर्नलिस्ट भी थे, वो गायब हुए और फिर तकरीबन लगभग 5-6 हफ्ते के बाद, बल्कि 7-8 हफ्ते के बाद उनकी डेड बॉडी पानी में से मिली। और इसी तरह फिर अभी दिसंबर में 2020 के आखिर में कनाडा में करीमा बलोच, जो BSO की साबिक वाइस चेयरमैन थी और फिर वो चेयरपर्सन भी रही, वो भी एग्जाइल में थी और रेफ्यूजी थी। और इसी तरह बिल्कुल साजिद हुसैन की तरह वो भी शी वेंट मिसिंग, और उसके बाद उनकी बॉडी वहां पे पानी में से मिली। तो ये जो सूरत हाल है, इसको पुलिस को तो कोई शवाहिद नहीं मिले और पुलिस बिल्कुल इस पे खामोश है। वो कहते हैं जी कि हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है, कोई वायलेंस या कोई चीज नहीं मिल रही है। लेकिन आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इस लेवल के जो लीडर्स होते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं, जो जिदोजहद करने वाले सियासी कारकुन होते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, अपने अपने मजलूम और बेकस लोगों की नुमाइंदगी करते हैं आलमी फोरम्स पे, वो इतने कमज़ोर एसाब के नहीं होते कि वो खुदकशी कर लें। तो इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? और ये क्या सिक्योरिटी इश्यूज वाकई ही ये एक जेन्युइन मसला है डायस्पोरा का, या इसको, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, या पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं जी कि इन्हें राह ने मारा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। आपने जो टाइटल रखा हुआ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी एंड जम्मू कश्मीर डायस्पोरा इन यूरोप, तो आपने टाइटल दिया, मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइटल के अंदर ही रहकर बात की जाए।
जहाँ तक तो आपका अभी जो 2 नाम भी आपने लिए, करीमा बलोच और साजिद हुसैन साहब, उस पर बात मैं ठहर कर करता हूँ, क्योंकि बातें मैंने बहुत की हैं इनके बारे में। मैं पहले एक जनरल बात करता हूँ कि जो बरतानिया में हमारा डायस्पोरा है कश्मीरी या जम्मू कश्मीर का या पाकिस्तान का या यूरोप में जो है, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा यूरोप का कह दिया, अगर जनरल होता ना कि डायस्पोरा जहाँ जहाँ भी है, मसलन कनाडा में थी वो लड़की, वो मारी गई करीमा बलोच को, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत नफीस इंसान थी, बड़ी डेडिकेटेड थी। ये तो इस तरह की खातून थी जो लोगों को इंस्पायर करती है, ना ये कि मायूस होकर खुदकशी करते हैं, ये उन लोगों में से नहीं। तो अगर बात शुरू हुई कि ये, तो उसी पर बात कर लेते हैं कि देखिए जो मारने वाले होते हैं वो पीछे निशान तो नहीं छोड़ के जाते ना। अब क्या कहा जी बजाय इस पर तशद्दुद का निशान नहीं है, वो तशद्दुद क्यों करेंगे? अगर 2-3 आदमी उसको पकड़ लेते हैं, वो पकड़ कर ले जाते हैं और किसी जगह उसको पानी में डुबकियां लगाते हैं, बाथरूम में लगा ले, तो बंदा मर जाएगा कुछ मिनट्स बाद। तो ये मर जाएगा तो उसको पकड़ कर जाकर फेंक आएंगे, या अगर जहाँ पर उनकी मर्जी होगी। तो पुलिस तो ये देखेगी इस पर कोई निशानात नहीं है, कोई जबर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिल रहा, तो उनके हिसाब से ये होगा कि ये तो खुदकशी है। यानी सोफिस्टिकेटेड तरीके से मारा गया है ना, जिसने भी मारा है, हमारे पास ये सबूत नहीं है। इसी तरीके से साजिद सैन का भी ये जो आप कह रहे हैं, उसको भी इसी तरीके से मारा गया है। फिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर पाकिस्तान में एक रूलर थे जनरल मुशर्रफ साहब, तो जो ये कहते थे कि आप लोगों को भूल जाए जो माजी में क्या हुआ था। अब आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से बंदूक चली, या कहाँ से राकेट चला, या कहाँ से मिसाइल चला। आप उस वक्त को भूल जाइए। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात भी कही थी, उन्होंने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान की मुखाफत कर रहे हैं बैरून मुल्क, उन्होंने कहा था अपने दारू को इनको भी निशाना बनाएं, इबरत का निशाना बनाएं। ये बल्कि ये बात अभी कमर बाजवा साहब ने भी सर ये इस तरह की थ्रेट करवाई बताई थी है। पिछले साल ही। फिर उसके बाद यानी मजीद सबूत की क्या जरूरत रह जाती है कि इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी। मैंने आपसे भी बात की थी, यानी जो मेरे सोर्सेज हैं, आई एम वेल कनेक्टेड आदमी हूँ। मुझे अर्ली 2020 में कह दिया गया था, दोस्त साहब ने कह दिया था कि आप अपना ख्याल रखें। तो मैंने कुछ दोस्तों से भी बात की थी, उन्होंने मुझे बताया था भी क्या क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। पर उस चीज़ को वहाँ पर छोड़कर मैं ज़रा आगे आना चाहता हूँ। जो आपने बात की है जो हमारे डायस्पोरा है, मसलन बरतानिया जहाँ पर हम रहते हैं और लंदन जहाँ पर मैं रहता हूँ, आप लीड्स में रहते हैं, यहाँ पर तो एक लार्ज जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का डायस्पोरा मौजूद है। जो मेजॉरिटी ऑफ द डायस्पोरा उसको कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि वो तो ये बेसिकली या तो प्रो पाकिस्तान है या अपने आप को समझते ही पाकिस्तानी है, तो उनको तो थ्रेट नहीं है। और बहुत से लोग उनको कहते हैं कि ये फुट सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के सिपाही हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसी को प्रोजेक्ट करते हैं। थ्रेट तो उन लोगों को है जो पाकिस्तान के नैरेटिव को चैलेंज करते हैं, जैसे कि आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। थ्रेट अगर है कितना है इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सर्टेनली देयर इज अ थ्रेट। ठीक है जी, जो लोग चैलेंज करते हैं। अब मसलन इनको देखना होता है कि चैलेंज किसको करते हैं। हम पाकिस्तान की फिर ये कहते हैं कहा जाता है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है या पाकिस्तान की मुखाफत करते हैं। यकीन जानिए कि मैंने आज तक पाकिस्तान की मुखाफत नहीं की, मैं पाकिस्तान की पॉलिसियों की मुखाफत करता हूँ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर जिनको ये समझ नहीं आती कि दोनों में फ़र्क है, तो उनसे बात करने का मकसद नहीं है। पाकिस्तान की मुखाफत कुछ और चीज़ है, पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की मुखाफत करना कुछ और चीज़ है। हम पाकिस्तान के, मैं अपना कहता हूँ, आपको भी कहूँगा कि हम लोग मुखाफत करते हैं पाकिस्तान के गलत जो है ना, जो उनके जो एक्शंस हैं उनकी मुखाफत करते हैं। हम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी गलत पॉलिसियों की मुखाफत करते हैं, और स्पेशली दोज पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। अगर उनको पूरा हक है कि हमारी कश्मीर पर जो कुछ चाहे कर लें, तो क्या हमें ये भी इख्तियार नहीं है, ये भी हक नहीं है कि हम अपनी अपनी जो मजबूरियां हैं या अपने जो हम पर जो नाइंसाफी हो रही है उसका इजहार कर सकें। हम तो खुलेआम करते हैं। तो हम पाकिस्तानी एजेंसियों को भी टारगेट करते हैं, इसलिए ऐसे कि उनको बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं उनको भी बेनकाब करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी जहां पर गलत करती है उसको भी बेनकाब करते हैं। देयरफॉर जब उनको हम इनकार करते हैं तो वो समझते हैं कि हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो एक तो थ्रेट आ सकती है हमें फ्रॉम दीज पीपल, दिस क्वार्टर, जो मैंने अभी निशानदेही की है। दूसरा जो थ्रेट आ सकता है, जो मजहबी जुनूनी है, जो मजहब के नाम पर दे आर ब्लाइंडेड विद रिलीजियस हेट्रेड। ठीक है, अच्छा, उसके उसका भी मैं मजीद वजाहत करूंगा आगे जाकर। फिर देखिए पाकिस्तान में और जम्मू कश्मीर में ये बड़ा आसान सा मसला है। मिस्टर एक्स गद्दार हो गया है,
غدار کو مارنا جائز ہے، اور غدار کو ماریں گے تو وہ جنت مل جائے گی آپ کو. اب فلاں جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی ہے، وہ یا فلاں جگہ پر تو اسلام کی توہین ہو گئی ہے، یا اللہ پاک کے شان میں کسی نے گستاخی کر دی ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو مارو. وہ ماریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، 72 اورے بھی ملیں گی. تو یہ اوروں کی شکاری بھی ہیں. تو یہ بھی ہمیں ہمارے دشمن ہمارے ساتھ دشمنی کرنے والے، یا ہم ان کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو لبرل ڈیموکریٹ لوگ ہیں، ہم تو وی وانٹ سیکولر سوسائٹی. میں تو ایسی سوسائٹی میں شاید رہنا بھی پسند نہ کروں جہاں پر جو اس طریقے سے پسند ہو یا ریلیجس ہو. میں تو کہتا ہوں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، یہ میری پالیسی ہے. میں اس پر میں کام کر رہا ہوں، کتنے ڈیکیڈز ہو گئے ہیں. تو اب تو میں تو عمران خان نہیں ہوں کہ یو ٹرن کر لوں، میں تو یو ٹرن کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ہماری یہ پالیسی ہے، وی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ، کہ جموں کشمیر مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سب کمیٹوں کا ہے، سب مذہبوں کا ہے، اور سب کو وہاں پر رہنے کا ایکول رائٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو اس لیے نہیں مار سکتے کہ اس کا ہمارے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، یا مذہب اس کا اور ہے تو ہمارا اور ہے، آپ کا مسلک دوسرا اور میرا تیسرا ہے، یہ بات نہیں ہے. تو یہ ہم ان کا بھی ٹارگٹ بڑھ سکتے ہیں. پھر ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یعنی کم از کم پاکستان کا جو ہے نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے یہ دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ غداری ہو گئی ہے جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم آزاد و خود مختار رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی مخالفت ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام دو قومی نظریے کے مطابق بنا تھا، تو یہ اسلام کی یعنی پیش رفت ہے، اس کے سلسلے میں ہم رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. تو وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ کہ پاکستان دشمن ہے، ہم اسلام دشمن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے بھی دشمن ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ بندوق نہ چلاؤ، بے گناہ لوگوں کو نہ مارو. تو اس طرح سے یہ نمبر آف پیپل جو ہیں، جو نمبر آف فیکٹرز ہیں جو ہمیں ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. پھر ابھی کتنے لوگوں سے میری بحث ہوئی ہے جن کا تعلق سری نگر سے بھی ہے، یعنی کہ ویلی آف کشمیر سے ہے، اور کچھ کتنے لوگ ہیں جو سو کالڈ آزاد کشمیر میں ہیں یا پاکستان میں ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو گستاخ ہے، اس سے ایسے بھی کہ اور تو حدیث پاک کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند کے تحت ہم نے لڑائی لڑنی ہے اور ہندوستان کو فتح کرنا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ غزوہ ہند، پہلی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ غزوہ ہوتا کیا ہے. ہندو کی تو بات کی بات آتی ہے نا. غزوہ وہ لڑائی ہے، وہ جنگ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی. اس وقت وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 80 87 87 جو ہے جنگیں ہوتی ہیں. تو جس کو غزوہ کہا جاتا ہے وہ صرف 27 ہے جو ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی. جب میں یہ دلائل دیتا ہوں تو کہتے ہیں آپ حدیث کے منکر ہیں. تو مطلب یہ کہتا ہے کہنے کا ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹارگٹ بڑھ سکتے ہیں، بیکاز آف واٹ وی بلیو اینڈ واٹ وی پروجیکٹ. ٹھیک ہے جی. آگے آ سکتا ہے کہ بھی مثلا میں نے پہلے آپ کو کہا تھا بھی خطرہ کس سے آ سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن اداروں کی اور جن مذہبی، اس میں ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں. یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی امی کو ملنے کے لیے ڈوٹل گیا ہوا تھا. وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک کارٹون آیا. ان دنوں کیا نام ہے جی، جیش کے جو چیف ہیں مولانا مسعود اظہر، ان کا ایک اصل میں اس کو کہا جا رہا تھا نا کہ مولانا مسعود اظہر کہاں پر ہیں. تو وہ کہا جا رہا تھا بھی ہمیں پتہ نہیں کہاں پر ہیں. تو ایک بہت بڑا ریچ بنا ہوا تھا، یعنی گوریلا بنا ہوا تھا، تو اس کے گود میں بیٹھا ہوا تھا مولانا مسعود اظہر. تو کہہ رہے تھے بھائی دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا بھی وہ کہاں پر ہے. تو کارٹون بیان کر رہا تھا کہ اداروں کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے لیکن بتا نہیں رہے. تو میں نے وہ کارٹون شیئر کیا، یعنی میں ڈوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ میرے پاس تھا، شیئر کیا. پھر آدھے گھنٹے بعد میں چل پڑا. آدھے گھنٹے بعد میں جب چلا تو جیسے ہی موٹر وے پر پڑا تو مجھے فون آیا، ان نون نمبر تھا. تو میں نے اٹینڈ نہیں کیا. دوسری بار جب پھر کیا تو میں نے اٹینڈ کر لیا. اس نے کہا جی بھی آپ ڈاکٹر شبیر چودھری ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہی ہوں. اس نے گالی گلوچ شروع کر دی. میں نے فون بند کر دیا. پھر اس نے دوبارہ فون کیا، میں نے بند کر دیا. 3 4 بار اس نے پھر کیا. پھر چوتھی بار میں نے اٹھا لیا. اس نے کہا جی آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے میرا فون بند کر دیا. میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، گالی دینا میرا شیوا نہیں ہے، نہ ہم گالی سنتے ہیں نہ گالی دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھی آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس نے کہا جی میرا تعلق جیش محمد سے ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا بات کرنے کے نمبر کیا، ہم تو آپ کو، آپ کہاں پر ہیں ہم یہ ٹریس کر سکتے ہیں آپ کو. آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے وہ کارٹون شایا، آپ نے بھیجا، مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت تھی. میں نے کہا یس میں نے بھیجا. نہیں آپ نے بنایا؟ میں نے کہا جی بنایا نہیں، میں نے شیئر کیا. اس کو اتار دیں ورنہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. میں نے کہا جی میں حکم نہیں مانا کرتا. میں یہ کہہ کر فون بند کر دیا. پھر اس نے فون کیا، مختصر یہ کہ اس نے میرا پیچھا کیا 11 آنے تک. اس نے فون کیے، پھر 11 کر دوبارہ بات ہوئی.
پھر جب آخری بات ہوئی موٹر وے پر تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھی میں آپ سے عمر سے بڑا ہوں، آپ کو تمیز، یعنی آپ مذہبی آدمی ہیں، آپ کو کسی نے یہ تہذیب نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تہذیب اسلام کی نہیں ہے، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں آپ کس لائن پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا، پھر گھر آیا تو اس کا میسج آیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بدتمیزی کی، لیکن آپ ایسا کریں کہ مہربانی کر کے یہ کارٹون اتار دیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں، اگر آپ کو دل آزاری ہوئی ہے تو میں اتار دیتا ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں، ہم وہاں پر آپ کو وہاں پر بھی سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ میں جیسے جنونوں کا کہا تھا نا، یا مذہبی کہا تھا جماعتوں کا، تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو گروپس ہیں، میرینٹ گروپس ہیں یا جنونی مذہبی گروپس ہیں، دے کین ڈو اینی تھنگ اینی ویئر، ان کے آدمی ہر جگہ پر موجود ہیں، برطانیہ میں بھی موجود ہیں، جس جگہ پر میں رہتا ہوں یہاں پر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسے ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اچھا چلیں اس پہ میری بات ختم نہیں ہوئی، پلیز اجازت ہیں، میں جی آگے بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے، وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر ایکس جو ہے یہ غدار ہو گیا، یہ اسلام کا دشمن ہو گیا، مرتد ہو گیا وغیرہ وغیرہ، الزام لگا کر غدار ہو گیا، اس کو ٹیک ہم آؤٹ۔ یا تو ٹیک ہم آؤٹ کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ، میں کسی خاص کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، جہاں پر ایسے بے روزگار لوگ مل جاتے ہیں جن کو آپ 200-400 پاؤنڈ دیں گے تو وہ کہیں گے اس کو پھینٹی لگا دو، ہڈیاں توڑ دو اس کو، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے گھر والوں کو بھی ڈرایا جا سکتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی ڈرایا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے۔ تو دیر نمبر آف چیزیں جنہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں تو کافی عرصے سے ان کے لسٹ پر ہوں نا۔ اور پھر یہ ہمارے یہاں جو کہ یعنی دوسری بات ہے، ایکسیڈنٹ کرایا جا سکتا ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کسی جگہ پر لڑائی کرائی جا سکتی ہے۔ وہ میری تو کتنی بار ہوتے ہوتے بچی، کتنی بار تو میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے، یعنی کرانے والے آتے رہے، بچتا رہا ہوں۔ تو ان طرح نمبر آف فیکٹرز جو ہے وہ کرا سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ریاستیں ہوتی ہیں، وہ جو اپنے ڈیسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو وہ سزا دیتی ہیں۔ اگر وہ اپنے ملک کے اندر آ جائیں تو ان کو سزا کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اور اب جو ہے ان کی پالیسی بن کی ہے کہ باہر بھی ان کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 بلوچوں کو انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا ہے۔ ادرز آر آن دا لسٹ، بلکہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا کچھ نام کو، لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹک بھئی یہ 2 ہو گئے، باقی رہتے ہیں۔ اٹ مینس اٹ از اے پالیسی بنی ہوئی ہے، اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، آپ بھی برطانیہ میں رہتے ہیں، پراچا صاحب بھی برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم اپنی برطانوی گورنمنٹ، وی آر برٹش سٹیزنس، ہمیں جو ہے نا برطانیہ جو ہے ہمیں تحفظ دے، ٹھیک ہے جی۔ اگر رائٹ آف ایکسپریشن برطانیہ کے قانون کے مطابق یا دنیا کے کسی قانون کے مطابق یہ گناہ ہے، تو پھر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر رائٹ آف ایکسپریشن از اوور فنڈامنٹل رائٹ، ٹو ہولڈ ان اوپینین اینڈ ایکسپریس اٹ از اوور فنڈامنٹل رائٹ، ٹو کرٹیسائز اینی باڈی ود ان ریزن از اوور فنڈامنٹل رائٹ۔ ہم یہی کچھ کرتے ہیں، ہم نے بندوق کی مخالفت کی ہے، بندوق کے استعمال کی مخالفت کی ہے، اور جو انتہا پسند پالیسی ہیں ان کی مخالفت کی ہے۔ اگر یہ کرنا جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے، برطانیہ والے ہمیں پناہ دیں یا نہ دیں، ہمیں تحفظ دیں یا نہ دیں، ہم کرتے رہیں گے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا، آپ کو یہ پتا ہے کہ سعودی عرب کا ایک ڈیسیڈنٹ تھا صحافی، اس کو ترکی میں کیا کیا گیا تھا یہ آپ کو پتا ہے، سفارت خانے میں کیا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی، اور میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دے آر سیف، نو بڈی از سیف، جب اف یو آر، ہاں آپ یس مین بن جائیں گے، فوٹ سولجر بن جائیں گے، ان کے بن جائیں گے، چمچے بن جائیں گے، دین یو آر سیف، لیکن موت پھر بھی آ جائے گی آپ کو۔ اگر پھر مرنا ہی ہے، وائی ناٹ ڈائی ود ڈگنیٹی اینڈ آنر۔ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ہم کچھ سوالات اس میں سے اٹھتے ہیں، وہ اس پہ بات کریں گے۔ جی پروفیسر اعجاز پراچا صاحب، آپ میرا اور ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب کا تعلق تو جموں کشمیر کے ساتھ ہے، اور ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اور پاکستان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، وہ خطہ جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی پاکستان کر رہا ہے، یا جس طرح میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ کیا یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے رائے ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر پاکستان کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اور آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنی حکومت کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور اس سے باز آئیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے. اور آپ لوگوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس طرح سے بات کروں گا جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا بلوچوں کا اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں وغیرہ کا، اور بالکل اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اپنے ساتھ ہونے والے حالات کا، واقعات کا بتایا. تو جیسا کہ ٹاپک ہے کہ کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا کو یہاں پہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے جو حالات درپیش ہیں اس حساب سے میں بات کروں گا. تو بالکل اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو 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 کنسرنز ہیں وہ سبھی کو نہیں ہیں، وہ صرف ان کو ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے جن کو مخالفین کہا، پاکستان گورنمنٹ کے یا پالیسی کے مخالفین. میں زیادہ اچھے الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ ناقدین، ناقدین، مخالفین نہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو میں نے پالیسی دیکھی ہیں یا جو پالیسی پہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیوں پر، اور وہ پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے. تو جیسے کہ آپ نے کوشچن پوچھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کیا بتا سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم لائن آف ایکشن کے لیے ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھائی آپ اپنی پالیسیاں بدلیں، آپ اپنی پالیسیاں بدلیں. دیکھیں اس سے حالات نہیں سدھرتے. جیسے کہ آپ نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ مگرمچھ کے ساتھ سمندر میں رہتے ہوئے مگرمچھ کے ساتھ بیر نہیں رہ سکتا. تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں سبھی طرف مگرمچھ بھی ہیں اور ہر طرف جو ہے تو آپ سمجھے کہ شکار بھی ہیں ان کے. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بلوچوں کو یا کشمیریوں کو یا پشتونوں کو یا سندھیوں کو ایک ایک کر کے مار کے جینوسائیڈ کر کے ختم کر دیں گے، تو یہ تو مگرمچھ ختم ہونے والے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح سے پاکستان بھی قائم ہے ابھی تک، اور اس میں بھی مطلب ہے کہ اس کو بھی قائم رہنا ہے. تو مطلب ان کو ساتھ ساتھ مل کے رہنا ہے اور چلنا ہے. آپ سوچیں کہ 1974 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، ایوب خان کے دور سے بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، جیٹ جہازوں سے بمباری کی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ قرآن اور رسول کی قسمیں اٹھانے کے بعد ان کو ان پہاڑوں سے نیچے لانے کے بعد ان کو چن چن کے قتل کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ساجد حسین بلوچ کا سویڈن میں، یا جو ہے تو کریمہ بلوچ کا ٹورنٹو کینیڈا میں، تو دیکھیں یہ حالات اس سے نہیں بدلتے. آپ پوری قوم کو تو فنا نہیں کر سکتے دنیا کے نقشے سے. آپ سوچیں کہ آپ نے بنگال میں جو کچھ کیا تو اس کا خمیازہ کیا کس شکل میں بھگتنا پڑا. اور ابھی اس وقت اگر بنگلہ دیش تھا وہ تقریباً مشرقی پاکستان 1000 میل کے فاصلے پر تھا، چلے ان کو حالات بھی سوٹ کرتے تھے، اور آپ نے لگا دیا کہ یہ انڈیا نے ان کو وہاں پہ سپورٹ کیا اور فلاں کیا فلاں کیا. تو یہ سب حالات اسٹیبلشمنٹ کے ہی پیدا کیے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کو موقع ملتا ہے. اب اگر آپ بلوچستان کی مثال دیتے ہیں یا وزیرستان یا فاٹا کی مثالیں دیتے ہیں یا ایون کشمیر کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہاں اگر وہ اپنے رول پہ غور کریں تو دیکھیں کہ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ چیلنج کرتے ہیں، دراصل عوام تو اس شکل میں نہیں ہوتی کہ وہ اس کو چیلنج کرے گورنمنٹ کی ریٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہاں پہ جو ہے تو جو 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 فوج کے بڑے بڑے مطلب سربراہ ہوتے ہیں وہ مکے لہرا رہا کہ پبلکلی آ کے تو وہ عوام کو اور ان کے نمائندوں کو چیلنج کرتے ہیں. اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات، جیسے آپ کا کوشچن تھا کہ کیا مشورہ، تو بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ بدلتے حالات کو دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے کہ اب بنگال دور نہیں ہے، 1000 میل والا چکر نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ اب کراچی سے چل کے اسلام آباد میں آ گئی ہے، جہاں ایک طرف دیکھیں تو بلوچ ہیں، دوسری طرف سندھی ہیں، تیسری طرف پٹھان ہیں، چوتھی طرف کشمیری ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ ان سب کے بیچ میں گھر کے، اور خاص کر اندر جو ان کے ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پالیسیاں بنائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دانشمندانہ قدم ہوگا. اور اس طرح کے واقعات کے دبانے سے آپ کتنی آوازیں کچھ لیں گے اور کتنی آوازوں کو آپ دبائیں گے. تو اس حساب سے جو ہے تو ان کو پالیسیاں بنانی چاہیے. اور یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم اور ہیٹرڈ کا جو چکر ہے، آپ دیکھیں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آپ نے مذہب کے نام پہ ایک ملک بنایا آزاد کر کے، آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا. آج گھر گھر نفرت پھیل چکی ہے اسی مذہب کے نام پہ.
پہلے تو اسلام اور غیر مسلم میں بات بنی، اب آ کے وہ جو ہے تو وہابی اور دیوبندی اور یہ سلسلہ ہو گیا. اور جہاں تک کشمیر ڈائسپورا کا تعلق ہے، کشمیر ایک ڈائیورس سوسائٹی، کشمیر ٹوٹلی ڈائیورس ہے. آپ کسی مذہب کو امپلیمنٹ اس کے اوپر نہیں کر سکتے. اور کشمیر کا مطلب صرف جموں اینڈ کشمیر، یا جس کو کیا کہنا چاہیے آپ کہتے ہیں میرپور آزاد کشمیر، یہ سلسلہ نہیں ہے. کشمیر کا مقصد ہوتا ہے جموں اور کشمیر، تمام کے تمام 5 یونٹ مل کے تو کشمیر کو مکمل کرتے ہیں. اور ریاستیں یا قومیتیں کبھی بھی مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنتی. وہ جغرافیہ، رنگ، آپ تھوڑا سا کہہ لیں رنگ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کئی قومیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، اور کلچر اور لینگویج اور اس قسم کی چیزیں ملا کے تو ایک قوم بنتی ہے. مذہب کے نام پہ آپ قوم کو نہیں بنا سکتے، اور قومیں نیچرلی بنتی ہیں، مذہب کے نام پہ آرٹیفیشلی نہیں بنائی جا سکتی. جب بنا جا سکتی ہے تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے. جی شکریہ پروفیسر صاحب. اصل میں سوال سر یہ ہے کہ یہ جو 2020 میں جو 2 جن کا ہم نے ذکر کیا اپنے بلوچ ساتھیوں کا، وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، پاکستانی ڈیسیڈنٹ تھے، پاکستانی پالیسیز کے ساتھ اختلاف کر کے وہاں پہ ان کے لیے مسائل تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے، اور جس چیز سے وہ بھاگے اس چیز نے انہیں یہاں بھی آ لیا. تو اس پہ ایک ابہام بھی پھیلایا جا رہا ہے. تو کیا اس پہ میں آپ دونوں احباب سے یہ سوال کروں گا، جاننا چاہوں گا کہ آپ کس حد تک وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہی پاکستانی ایجنسیز کا کام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. پہلے ان میں سے کچھ کو تو اسلام آباد میں بھی پکڑ کر مارنے کی کوشش کی، وہ لکیلی اسکیپ ہو گئے. یہاں پر بھی ان کو کچھ لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ صرف یہ نہیں کہ کینیڈا میں ہو گیا یا سویڈن میں ہو گیا، اور یہ بات یہاں پر بھی خطرہ ہے کہ برطانیہ میں بھی دہرائی جا سکتی ہے. جہاں تک کریمہ کا تعلق ہے، جو ساجد حسین کا ہے، اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ ان بیانات کی روشنی میں دیکھا جائے جو کہ پاکستان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا جو حکمران کہہ رہے ہیں، اور جو جس طریقہ جو اپنایا جا رہا ہے، اس میں سے نظر یہی آتا ہے کہ یہ خودکشی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مارا گیا ہے. وہ ویری لائکلی کہ اب یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے مارا ہوگا، انڈیا کیوں مارے گا؟ وہ کیا وہی انڈیا سے زیادہ مانگ رہے تھے؟ مجھے بتائیں نا. وہی اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، خالستان والے ہندوستان سے زیادہ مانگتے تھے، انہوں نے وہاں پر خالستانیوں کو ضرور مارا، لیکن بیرون ملک جہاں تک بیسٹ آف مائی نالج کسی خالستانی کو، ایسے آدمی کو جو خالستان کی موومنٹ کے سے منسلک تھا، اس کو نہیں مارا گیا. کم از کم مجھے میرے نالج میں یہ نہیں ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں ڈیزیٹنس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی کو مارا نہیں گیا. کم از کم اگین میں کہوں گا کہ میرے نالج میں نہیں ہے. آئی اسٹینڈ ٹو بی کریکٹڈ اگر میں غلط ہوں تو. اگر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہندوستان حمایت کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، بندوق دے رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ان کو مار رہا ہے، تو یہ کون سی بات صحیح ہے؟ کس بات کو مانا جائے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کرے گا. جی ہندوستان کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. وہ ہندوستان سے زیادہ نہیں مانگ رہے، ہندوستان کو گالیاں نہیں دے رہے، اور ہندوستان کے مفادات کے خلاف نہیں کام کر رہے، ان کی پالیسی پر کرٹیسزم نہیں کر رہے، تو پھر وہ ان کو کیوں ماریں گے؟ تو یہ جی کوئی بات نہیں ہے. تو مارنے والا اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو پھر یہی ہے کہ اسی طرف ہے. جی نہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب طے ہے کہ انہیں مارا گیا ہے. وہ خودکشی والی کہانی تو بالکل ہی جو ہے نا وہ تو فضول چیز ہے. راجہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ، اس سوال کے جواب میں؟ دیکھیں جی، اس میں اگر آپ واقعات کی ترتیب کو دیکھیں تو یہ دونوں واقعات سب سے پہلے بلوچ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ریفیوجی تھے، اور اسائلم کہاں سے کلیم کیا کہ ان کو خطرات ہیں کہاں پہ؟ پاکستانی گورنمنٹ سے، انڈین گورنمنٹ سے نہیں ہے. انہوں نے انڈین گورنمنٹ سے خوف یا خطرہ یا پناہ نہیں حاصل کی، انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے پناہ کے لیے درخواست کی. دوسری بات، دونوں ہی عام لوگ نہیں تھے، پرومیننٹ جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ تھے، اور پولیٹیکل اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، اور ایک ہی تحریک سے وابستہ تھے. تیسری بات، دونوں کی موت
ایسے حالات اور ایسے واقعات میں ہوئی کہ جس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. مثلاً دونوں ہی غائب ہوئے اور دونوں ہی اکیلے تنہا تھے اور دونوں ہی کی لاشیں پانی میں پائی گئیں. ایک اور صحیح اور ایک جو ہے تو کافی ہفتے بعد ملا اور دوسری جو ہے تو غالباً چند گھنٹے بعد، تو کچھ گھنٹے بعد. تو اگر ان واقعات کی ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو لگتا نہیں کہ یہ طبعی موت ہے. تو پھر یہ دیکھنا کہ آیا ان کو خطرہ کہاں سے تھا اور کس سے تھا. اچھا، اس جی میں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کریمہ بلوچ کے سلسلے میں جب اس کے انکل کو ماموں کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کریمہ کو بولو کہ اپنی ایکٹیویٹیز بند کر دے، اور دوسری بات یہ تھی، یہ بھی سی کی رپورٹ ہے، ایکٹیویٹیز بند کر دے اور وہ واپس آ جائے تو ہم اس کے ماموں کو چھوڑ دیں گے، اگر وہ نہ آئی تو مار دیں گے. جب کریمہ نے جانے سے انکار کر دیا تو اس کے ماموں کو مار دیا گیا، تشدد یعنی شدہ اس کی لاش جو ہے نا وہ مل گئی. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے بعد یعنی میرے خیال میں 2019 میں اس کے چاچا زاد بھائی کو بھی اسی طرح پکڑا گیا، اغوا کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا. پھر کریمہ کو کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، اگر واپس نہیں آئیں گی تو ہم اس کو بھی مار دیں گے. جب اس نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے سے بھی انکار کر دیا تو کچھ دنوں بعد اس کے فرسٹ کزن کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی مل گئی، اس پر بھی بے انتہا تشدد کے نشانات تھے. تو یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ یہ انڈیا نے مارا؟ کیا وہ تشدد انڈیا نے کیا تھا؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا بھائی. دیکھیں نا، اگر تو پاکستان کے حکمران یا پاکستان کی جنرل سمجھتی ہیں کہ وہی عقل کل ہیں، باقی سو لوگ جو ہے نا وہ ان کے سر میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اینالائز نہیں کر سکتے، تو یہ کسی غلط فہمی میں ہم سب لوگوں کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے، تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جی یعنی جس ملک کی پالیسیوں کے خلاف یا وہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں، پراچا صاحب نے لائٹ لفظ کیا تھا. میں نے جو کچھ بات لوگوں سے کی، مثلا کل میں بات کر رہا تھا ایک خاتون سے، بلوچ خاتون سے، تو اس نے کہا کہ یہ بھیانک وردی، یہ بھیانک چہرے آرمیوں کے. تو میں نے تھوڑا سا آگے جا کر اعتراض کیا، اس وقت اسٹیٹ نہیں کیا لیکن تھوڑا سا ٹھہر کر میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ یہ وردی بھیانک نہیں ہوتی، نہ چہرے بھیانک ہوتے ہیں. جو وردی پہننے والے جو ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں نا کام، اچھے کام ہوتے ہیں یا برے کام ہوتے ہیں. برے کام جو ہوتے ہیں وہ بھیانک ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ بھیانک ہے. تو اس نے کہا تو میں سمجھ لیں کہ میری بولتی بند ہو گئی. کہتی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن جس کی بہن کو ریپ کیا گیا اس سے پوچھے نا، یا جس خاتون کو ریپ کیا گیا اس سے پوچھنے کہ بھیانک چہرہ تھا یا نہیں تھا، یا جس کے بیٹے کو مار دیا گیا اس کی ماں سے پوچھیں کہ وہ چہرہ بھیانک تھا یا نہیں تھا. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا پرسپیکٹو ہوتا ہے ان دا لائٹ آف ہز ایکسپیرینس اینڈ نالج. میں نے اس اسپیکٹ سے نہیں دیکھا تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ میری جتنے پاکستان کی فوج کے لوگ ہیں وہ سارے بھیانک نہیں ہیں یا وردی بھیانک نہیں ہے. لیکن جب اس نے یہ کہا بھائی جس کا ریپ ہوا ہو اس کو تو بھیانک نظر آئے گا نا، جس کے بیٹے کو انہوں نے مارا ہو ماں کو تو وہ چہرہ بھیانک نظر آئے گا نا. تو دیر آر مینی ایسپیکٹس، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسرے کا پرسپیکٹو کیا ہے. And we should not try to impose our own view and perspective on others. ہم تھنکنگ لوگ ہیں، پاکستان کی ایک پالیسی ہے اس پر تنقید کرنا ہمارا پورا حق ہے. اگر ان کا پورا حق ہے کہ ہم پر قبضہ کر رہے ہیں، وہ ہم نے حق جتایا ہوا ہے اور وہ جو اس حق کے خلاف بات کرتا ہے کہتے ہیں وہ غدار ہو گیا ہے، تو کیا ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس قبضے کے خلاف بات کریں؟ اس پر یار اگر کچھ مجھ پر الزام لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، یو آر ویلکم. پوری عمر میں نے زندگی میں الزام بھی سنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکا. اگر ثابت کرتے یا ان کے پاس کچھ تھا میرے خلاف تو میں نے ان کو دہلی ہائی کورٹ میں نہیں چیلنج کیا تھا، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. اور اگر میرے خلاف ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھا یا میں نے کوئی غلط کاری کی تھی، کوئی غداری کی تھی، تو وہ they should have presented that in the high court of اسلام آباد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے بے گناہ پایا، بلکہ they could not provide a shred of evidence. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کیس چلتا ہے تو جو استخاصہ ہوتا ہے، جو پروسیکیوشن والے جو ہوتے ہیں وہ ایویڈنس دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایویڈنس کریڈیبل ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جج فیصلہ کرتا ہے کہ which evidence is credible. In my case, اللہ کے فضل و کرم سے not a shred of evidence was presented against me. ٹوٹلی بے گناہ. تو جج نے کہا بھی میں کیا کروں، اتنا 2.5 سال ہو گئے کہ اس کو لٹکائے ہوئے آپ نے، اگر آپ نہیں کچھ دے سکتے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو دس از اے پولیٹیکل کیس. انہوں نے مجھے جیسے میرے حق میں فیصلہ دے دیا.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ فلاں ایکس وائی زیڈ ایسا ہو گیا. میں نے زندگی میں الزام ہی سنے ہیں, ابھی تک کوئی آدمی, کوئی مائی کا لال میرے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا. تو میں اب یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی بھائی, کوئی غلط لفظ نہیں کہنا چاہتا, برحال جو کہتے ہیں اللہ ان کو دہائی دے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا تو چلیں, آپ کا نام تو یہ ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک این جی او سے ایک رپورٹ شائع کروائی ہے, برسلز کی این جی او سے, اس میں اس آپ کا میں بھی نام بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نام بھی نہیں ہے, وہ ڈالا گیا بعد میں, آپ کا نام نہیں ہے. میرا اس میں رپورٹ میں تو نام نہیں ہے. وہ وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں, وہ انہوں نے وہاں پہ اس رپورٹ کے ساتھ ایسے میرا فوٹو لگا کے جوڑا ہوا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے عزائم کیا ہیں. اور وہ بھی دیکھیں نا, ایک این جی او کی رپورٹ, اور این جی او جو خود ایکوساک جس کا سٹیٹس نہیں ہے, اور وہ اقوام متحدہ کے اندر اس کی اپنی رسائی نہیں ہے, اور وہ اقوام متحدہ کے بارے میں وہ این جی او خبریں دے رہی ہے کہ جی وہاں پہ اقوام متحدہ کا سسٹم جو ہے وہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو خود این جی او مطلب اقوام متحدہ کے اندر موجود ہی نہیں ہے, اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. اس میں اور تھوڑی پھر سی اس بات پہ دیکھیں ریئیکشن کہ کس طرح فارن منسٹر اور پرائم منسٹر تک نے جو ہے وہ اس پہ ری ایکٹ کیا, اور ایجنسیز نے, اور پھر کس طرح تواتر کے ساتھ انہوں نے ٹی وی پروگرام کر کے ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی, اور لوگوں کے اندر جو پاکستان کے اندر جو عام معصوم لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کی جی کہ یہ بہت بڑی کوئی انڈیا جو ہے وہ گیم کر رہا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے جو بھی حق مانگتا ہے وہ انڈین ایجنٹ ہو جاتا ہے. ہم تو خیر کسی بات کی مولی نہیں ہے, جب یہاں پہ بے نظیر انڈین ایجنٹ ہے, فاطمہ جناح انڈین ایجنٹ ہے, ذوالفقار علی بھٹو انڈین ایجنٹ تھا, نواز نواز شریف شریف انڈین ایجنٹ ہے, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو اب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو جی آپ نے اپنی بات کی, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جی دو سر چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو میں نے اس رپورٹ کا جائزہ لیا تھا, تجزیہ کیا تھا 13 صفحات پر, اس میں میں نے ایک ویڈیو بھی شامل کی ہے جو کہ پاکستان کی ایک ٹی وی کی ہے, جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے سپورٹ کیا, اس این جی او کو جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, اور ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام لیا گیا اس میں. رپورٹ میں نے آپ کو بھیجی تھی, پتہ نہیں آپ نے وہ پڑھی ہے نہیں پڑھی, جو جی میں میں نے نے پوری رپورٹ پڑھی ہے, میں وہ پوری تو 83 پیجز. جس رپورٹ کو پاکستان کے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کی پھر آپ ظاہر ہے کہ وہ ان کی زبان بولیں گے نا. دوسری بات یہ, جب میں بات کر رہا تھا نا کہ یہاں پر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے, اور ڈاکو رابری کی جا سکتی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں عثمان کیانی صاحب, جو کہ یو کے پی این پی برطانیہ کے صدر ہیں. ان کی دکان پر پچھلے ایک سال میں غالباً 3 یا 4 بار ڈاکہ پڑ چکا ہے, ٹھیک ہے, گھر پر بھی پڑ چکا ہے, اور کافی نقصان ان کا ہو گیا. گھر سے نہ یہ گھر پر نہیں تھے موجود, بہت سی چیزیں بھی نہیں, ہزاروں کا نقصان ہو گیا. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ڈرانے دھمکانے کی وہ بات, کسی نے یہ بھی کہا کہ بھی آپ اپنی عرصوں پر خیال کریں. تو دوسرے لفظوں میں جو ایجنسیز ہوتی ہیں یا ان کے جو چمچے ہوتے ہیں یا فوٹ سولجرز ہوتے ہیں, دے ہیو مینی ویز, مینی طریقے, کئی طریقوں سے وہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, دھمکا سکتے ہیں یا ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم کرے. آپ سوال کریں. اس کا ڈاکٹر صاحب ایک میں نے خود تو نہیں کیا تھا, لیکن یہ کنسرن جو ہیں وہ میں نے ریز کیے ڈیبی ابراہم کے ساتھ. آپ بھی ڈیبی ابراہم کو جانتے ہیں, کشمیر کمیٹی کی چیئر پرسن جو ہیں یہاں پہ, جو اے پی پی جی ہے. تو میں نے خود نہیں کیا, ڈیبی ابراہم نے بلکہ پولیس کو فون کیا, اور انہوں نے بتایا جی کہ آئی ہیو اے فیلنگ کہ دس جینٹل مین ہیز ریئل کنسرنز اینڈ دے شوڈ بی لکڈ انٹو. اور میرے پاس یہاں پہ پولیس سرجنٹ پھر آئے یہاں سے, اور انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات بھی کی, اور انہوں نے کہا جی جہاں تک وہاں کے مسائل ہیں وہ تو ہم نہیں کچھ کر سکتے, لیکن ادھر کے جو ایشوز ہیں بہرحال ہم ان کو دیکھیں گے. تو یہ یہاں پہ میرا مسئلہ تو بہرحال یہاں کے پولیس کے نوٹس میں ہے, اور میں یہ سوچ بھی رہا ہوں کہ میں باضابطہ کہیں لکھ بھی دوں گا. لیکن میں نے لوگوں سے کہا ہوا ہے جی کہ اگر میری غیر طبی موت ہوتی ہے تو وہ پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن اور آئی ایس آئی کو پوچھا جائے. کہیں بھی میری طبی موت ہوتی ہے تو وہ اس غیر طبی میری کسی بھی طریقے سے خواہ کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے, یہ کریمہ بلوچ اور ساجد حسین کی طرح کوئی بے شک ثبوت نہ ہو, لیکن غیر طبی موت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پاکستانی ہائی کمیشن یا پاکستانی ایجنسیز نے مارا ہوگا. اب یہ ایشوز تو ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں سے اس ہفتے کی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے گاؤں میں, حالانکہ ہمیں گاؤں چھوڑے ہوئے میں سر 2 سال کا تھا جب ہم نے گاؤں چھوڑ دیا تھا, میرے پیرنٹس نے.
مطلب ہماری تو ویسے اب 5ویں جنریشن یہاں پہ ہے، لیکن وہ گاؤں کے ساتھ ہمارا بالکل ایک قسم کا تعلق ہی ختم ہو گیا تھا. ہماری وہاں پہ جو پراپرٹی تھی، گاؤں کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، آپ بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارا بھائی گھر تھا، جو بھی تھا، وہ ہم نے میرے جو چچا کے بیٹے تھے، ہم نے ان کے سپرد کر دیا. اور سارا، اور ہم ویسے بھی یہاں پہ ہماری فیملی یہاں انگلینڈ میں تھی، اور ہم نے کہا جی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ گاؤں کے ساتھ ہمارا ایک قسم کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا. تو اب چونکہ میں نے تو میرپور میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے وہاں بھی کوئی نہیں ہے، میرے ساری فیملی بھی یہاں ہے، بھائی بھی ادھر ہیں، بہنیں بھی، سارا جو بھی. تو اب انہیں کوئی بندہ نہیں ملا، تو وہ گاؤں میں ایم آئی کے لوگ گاؤں میں جا کے عام بندوں کو، وہاں پہ جو ہمارے عزیز اقارب ہیں وہاں میرے گاؤں میں جا کے اس ہفتے میں انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا جی کہ یہ دیکھیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ لوگ جو ہیں مطلب اس کی کوئی بندہ ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کو کوئی لائک نہ کرے، وہاں پہ کوئی بات نہ کرے، ان کا ساتھ نہ دے، یہ نہ کرے وہ. تو اس طرح کی یہ حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب آپ کیا، یہ آپ دونوں احباب دوست جو ہیں میرے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ایک کیمپین کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب. ہمیں کم از کم یہاں پہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ان کے چیمپئن بھی ہیں، اور مدر آف ڈیموکریسیز بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو کیا ہمیں مل جل کے یہاں پہ، ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز اور ایشوز کیا ہیں، اور واقعی کس کی جان کو خطرہ ہے. یا کچھ دوستوں سے میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ آپ والی بات کے پرابلم ان لوگوں کو نہیں ہے جو پاکستانی پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں، یا انڈائریکٹلی پاکستانی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، یا پاکستان کے لیے ان کا سافٹ کارنر ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ بڑا بھائی ہے جو مرضی ہے کرتا رہے. لیکن اگر پاکستان سے حق مانگنے کی بات کی جائے، پاکستان کی کسی غلط پالیسی پہ کرٹیسائز کیا جائے، اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا جائے، تو پھر میرے خیال میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے کسی بھی بندے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو کیا ہمیں مل کے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور پروفیسر پراچا صاحب، ہمیں مل جل کے یہاں پہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے، اور یہاں پہ کوئی ایک کمیٹی بنا کے، ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ایک ان سے پروٹیکشن نہیں مانگنی چاہیے، اور ایک اویئرنیس کریٹ نہیں کرنی چاہیے، اور ان انسٹیٹیوشنز کو، ہمارے جو ذمہ دار ہیں یہاں پہ، جو ہماری جان مال کے ذمہ دار ہیں. میں نے پچھلے دنوں خط بھی لکھے، میں نے ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب کو شاید بتایا بھی تھا، میں نے پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا، فارن سیکریٹری کو بھی خط لکھا، ہوم سیکریٹری کو بھی خط لکھا، اور وہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی لگائے. اور جو ساؤتھ ایشیا کے منسٹر ہیں ہمارے، ان کو بھی میں نے خط لکھا. تو اس میں نے یہ کنسرن اپنے ریز کیے ہیں. لیکن کیا ہمیں مل جل کے یہاں پہ کوئی ایک ایکٹیو موومنٹ ڈیولپ کر کے، کیونکہ دیکھیں یہ کسی وقت بھی یہ واقعات ہمارے ساتھ، ہمارے کسی بھائی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے آپ سے پوچھتے ہیں پراجا صاحب، آپ کیونکہ کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں، بالکل واقعی ایسی کچھ مطلب ہے کہ حرکت ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو بطور خاص پچھلے 5 بلکہ 8 سال سے یہ سلسلے ہوتے چلے آ رہے ہیں. اللہ ان کو بچا رہا ہے کسی طریقے سے. اور اس سلسلے میں ہم اپنے ایم پی سے بھی ملے تھے، میں اور ڈاکٹر صاحب ہم ایم پی سے ملے تھے، اور اس سے ہم نے بات کی تھی. اور اسی طرح سے مطلب کسی وقت میں ہم جاتے تھے ٹیلی ویژن ٹاک شو کے لیے وینس ٹی وی پہ، تو ویسٹ لندن جاتے تھے ہم یہاں ایسٹ سے. تو جاتے تھے تو رستے میں ہمارے ساتھ یہی واقعات ہوتے جس کا آپ نے ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، تو ہمارے پیچھے اکثر گاڑیاں لگ جاتی تھیں آگے پیچھے، اور ہمیں وہ باقاعدہ انہوں نے گاڑیوں کے بیچ میں نکالا. 3 4 گاڑیاں ہوتی تھیں، تو ایک لائن بنا کے کسی طریقے ہمیں بیچ میں رکھ کے ہمیں نکال دیتے تھے کسی سگنلز کے پاس. اور ہم بڑی مشکل سے ایک بار تو بچے ان سے. ایک پیٹرول پمپ میں ہم چلے گئے، وہاں بھی وہ لوگ آ گئے. اس میں ایسے مطلب فائٹر قسم کے لوگ تھے، اور تقریباً ہر ایک گاڑی سے کوئی 4 4 5 5 لوگ اتر آئے، اور ایسی 3 4 گاڑیاں تھیں. تو خیر ہم تو کسی طریقے پھر بچ گئے. کچھ پولیس کو کال کی، کچھ لوگوں نے مطلب ایسے افراتفری کا ماحول بن گیا، تو اس میں ہماری بچت ہو گئی. تو مقصد یہ کہ یہ سلسلے بڑے جاری ہیں. ایک بار ہم پھر جا رہے تھے، تو شوکت کشمیری صاحب کا اس دن شو تھا، تو جاتے ہوئے ہمیں جو ہے تو ایک بڑے سے ٹرالر نے اتنی بری طریقے سے کراس کیا جس کا کوئی توقع نہیں بنتی تھی. ہم مطلب ہے کہ موٹر وے پہ جا رہے تھے، اور کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا کہ کوئی لوکل تھی گلیاں. تو اس نے ہمارے آگے ایسے کٹ مارا، اگر ہماری تھوڑی سپیڈ زیادہ ہوتی ہم اس کے نیچے آ کے بالکل فلیٹ ہو گئے تھے. تو یہ واقعات یہاں پہ بڑے فریکوینٹلی ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر صاحب جیسے حالات ہو گئے
یا آپ جیسے لوگ اگر فرض کیا ایکٹیو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے مطلب کہ بات اور میسج پہنچایا جا سکے، اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بات کی جا سکے۔ اور یہ جیسے بات ہوئی کہ یہ زیادہ تر انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی جو میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ میں پہلی بات ہے کہ میں باہر بھی جانا تھا، تو میں آخری بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، تو یہ کہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے اس رائے سے۔ ہمیں انڈیویجولی اپنے ایم پی کو دیکھنا چاہیے، اور جو متعلقہ دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی، جیسے آپ نے کہا ہے کہ منسٹر فار ساؤتھ ایشیا، پرائم منسٹر، یا ان کو کافی سب کو بھیجی جانی چاہیے، اور ان کو آگاہ کرنا چاہیے بھئی ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا بھی اگر غیر طبی موت ہوتی ہے تو اس میں بات یہ بھی آتی ہے کہ آج کل تو ایسی چیزیں بھی اویلیبل ہیں کہ آپ کو دے دی گئی کسی جگہ تو 2 ہفتے بعد آپ کو اٹیک ہوگا، لیکن اثر وہی ہوگا اس کا، یا زہر دے دیا جائے گا، یہ بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی کمیٹی بن جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تاکہ سارے مل کر اپنا کنسرن جو ہے نا وہ شو کریں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں جن کو نیشنلسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ نے تو خالی ٹوپی لگائی ہوئی ہے نیشنلزم کی، بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ بھی اس بات پر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہہ دیا۔ لیکن جتنے بھی ہوں ہمیں چاہیے کہ اس انیشیٹو کو آگے بڑھائیں، اور یہ مسئلہ صرف بتانے تک نہیں دینا چاہیے، جہاں جہاں بھی کشمیری ٹرو کشمیری نیشنلسٹ ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ان کو انیشیٹو لینا چاہیے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنا جی صرف کشمیری نہیں بلکہ پاکستانی بھی سر۔ میں یہ آئی ایگری ود یو، یس، یعنی یہ ہمیں صرف جموں کشمیر کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، جتنے بھی ہیں نا ڈیزیڈنٹس who oppose wrong policies of Pakistan, they should organize themselves and establish a platform to project the cause, and also to ask the relevant authorities to give appropriate protection to all of these people. Yes, میں agree کرتا ہوں آپ سے۔ اس میں سر آج کے پروگرام کو چلیں ہم اس کو ایک پھر آپس میں طے کر لیں گے۔ آج ہمارے کچھ اور دوست بھی شرکت کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں کر سکے، کوشش کریں گے انہیں بھی ساتھ آپ نے لیں گے۔ کوشش بڑی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا جس جی وجہ سے وہ نہیں کنیکٹ ہو سکے۔ ہم نے بلکہ پروگرام بھی لیٹ شروع کیا ان کی وجہ سے، جی جی پھر تو دوبارہ کر دیں گے۔ جی سر، جی جی جی، پلیز۔ جب میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ لیٹ ہو رہا ہوں، انتظار کیا بس جا رہا ابھی پروگرام ختم کرتے ہیں سر۔ آخری بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں اس نشست میں ہم یہ پھر ہم طے کر لیتے ہیں، اگر آپ پلیز سر، ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور پراچا صاحب آپ بھی اپنے ایم پی کو اور فارم منسٹر کو بھی، پرائم منسٹر کو، اور یہاں پہ ہوم منسٹر کو بھی، ہوم سیکریٹری ہمارے جو ہیں ان کو یہ اگر پلیز آپ اپنے خط بھی لکھیں کہ یہ سچویشن ہے اور یہ پرابلمز ہیں ہمارے لیے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم کوئی اور کسی دن نشست کر کے تو اس کو مزید بھی سوچیں گے کہ کس طرح ہم یہاں پہ کوئی ایک کیمپین کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ تو یہ پیغام اب ہم اس پروگرام کو ہم نے لائیو جو ہے وہ نہیں کیا ہے، تو اس کو ہم سوشل میڈیا پہ بھی بھیجیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی ہم سب سے یہ کہیں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایسوسیشن اور پیسفل اسٹرگل، پیسفل جدوجہد کرنا، پیسفل انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر انسان کا بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی سیاسی حق ہے، اور اس پہ ہم کم از کم جو یہاں پہ 3 بندے بیٹھے ہیں ہم تو کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا دمکا کے وہ ہماری آواز کو دبا لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ آواز دبے گی نہیں۔ میں تمام احباب جن تک ہماری یہ آواز پہنچتی ہے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ مل جل کے پاکستان کی ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سینہ سپر ہوں اور لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ صرف پاکستان اب پاکستان کے اندر ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا میں جہاں بھی پاکستان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ان کا پیچھا کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروفیسر پراچا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بہت مہربانی جناب، اللہ حافظ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔